आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मेरा चैनल का मेन पेज और उसकी बहुत सी वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, या इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं। यूजुअली कंट्री चेंज करने से आपको वो वीडियोस और चैनल का मेन पेज दिखाई दे देता है, मगर अगर ना दिखाई दे तो फिर आपको वीपीएन लगाना है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अल्लाह ने या खुदा ने याहवे ने औरत को नबी क्यों नहीं बनाया, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन औरत को क्यों नहीं दी। और इसके बारे में हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। अगर हम इस्लाम को देखें तो रसूल अल्लाह ने जब जहन्नम को देखा तो हदीस है, उन्होंने कहा कि मैंने जहन्नम में ज़्यादा औरतें देखी। और क्यों देखी? क्योंकि वो शोहर की नाशुक्री करती हैं। अब शायद ये अपनी बीवियों को डराने के लिए कह रहे होंगे, मगर मसला ये है कि दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि हर तरफ जितने भी नबी आए बनी इसराइल में भी वो मर्द थे, और कोई एक आधी औरत को ज़बरदस्ती प्रॉफिट ओल्ड टेस्टमेंट में बनाया जाता है, जैसे कि जो सैमुअल की माँ थी, सैमुअल नबी की, जो कि दाऊद के टाइम पे नबी था, उसकी जो माँ थी उसको कहा जाता है कि वो नबिया थी। फिर मूसा और हारून की बहन जो मरियम थी उसको कहा जाता है कि वो नबिया थी। ये दो हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दोनों नबी थी। ठीक है। और अगर हम देखें रसूल अल्लाह की ज़िंदगी के दौरान तो साजा बिनते हारिस जो थी उसने नबूवत का दावा किया था, उसके ऊपर कुरान भी उतरता था, उसका अपनी पोइट्री थी जो कि बड़े लोगों को याद थी। और साजा बिनते हारिस जो थी उसने जाके मुसलमा इब्ने हबीब, जिसे ये मुसलमा कज़ाब कहते हैं, उससे शादी भी कर ली थी। मगर बाद अज़ां क्या हुआ, जब मुसलमा मारा गया तो फिर क्या हुआ जी, इन्होंने क्या किया, वो औरत थी और वो पीछे हट गई, और फिर आखिर पे कहते हैं वो मुसलमान हो गई थी और मुसलमान मरी थी। अब वो मुनाफिक थी या जो भी थी वो एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है। और ये भी अगर रसूल अल्लाह ने उससे शादी करने की कोशिश नहीं की, वरना हो सकता वो उम्मुल मोमिनीन भी होती, क्या पता। ठीक है। तो अब मसला ये है कि औरत नबी क्यों नहीं है। अब अगर हम किसी मुसलमान आलम से पूछें या आम मुसलमान से भी पूछें तो वो हमेशा ये कहेंगे कि औरत क्योंकि जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है इसलिए वो नबी नहीं है। ठीक है। तो ये बात उनके ख्याल में बड़ी वैलिड है, मगर आप इंसान होते हुए ख़ुद सोचें, क्या इंसान ताकतवर है? क्या वो अपनी जिस्मानी ताकत की वजह से सारी दुनिया पे हुक्मरान है, या सारी दुनिया के जानदारों पे हुक्मरान है, या अपनी जहनी ताकत की वजह से सारी दुनिया के ऊपर हुक्मरान है? तो जिस्मानी ताकत या जिस्मानी कमज़ोरी को इस बात का तकिया बनाना कि औरत को कोई नबूवत की ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, तो ये तो खुद कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ है जो इंसान के मामले में अप्लाई हो चुका है। तो इसलिए ये बात तो यहीं पे रह जाती है। दूसरी बात यह है कि क्या ये समझा जा सकता है कि औरत जो है वो कम अकल है, जैसे कि रसूलुल्लाह के मुताबिक है, या फिर आजकल साहिल अदीम या और इस तरह के जो जोहला हैं वो भी यही कहते हैं कि औरत जो है, औरतें जाहिल हैं ज़्यादा, जी औरतों में अकल नहीं। ठीक है। और दूसरी बात है कि रसूलुल्लाह ने भी क्या रखा कि जी औरत की गवाही आधी है, क्योंकि दो औरतें होंगी एक मर्द के मुकाबले में, क्योंकि औरतें भूल जाती हैं। ठीक है। हालांकि ये बात जो है न्यूरो साइंस के और बिल्कुल साइंस के ख़िलाफ़ है। ये न्यूरो साइंस यानी ब्रेन की जो साइंस है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ब्रेन की साइंस ये समझती है कि औरत और मर्द में एक जितनी मेंटल कैपेबिलिटी है, और ये समझना कि औरतें भूल जाती हैं और मर्द नहीं भूलते, या औरतें ज़्यादा भूलती हैं, ये बेसिकली टोटली ला इल्मी की बात है कि इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है। इसलिए आप तो ये समझेंगे कि अल्लाह ने 1400 साल पहले बहुत सी सच्चाइयाँ बता दी थी, तो अल्लाह एक बेसिक सच्चाई नहीं बता सका कि औरतों और मर्दों में एक जितनी अकल है। और कुरान की अगर हम बात करें तो कुरान तो बार बार दिल से सोचने की बात करता है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेंटल कैपेबिलिटी का ताल्लुक दिमाग से, और दिमाग जो है वो बेसिकली सोचने वाला एक ऑर्गन है इंसान के जिस्म में। तो कुरान तो इसकी बात ही नहीं करता। तो मसला ये है कि फिर असल में औरत क्यों नबी नहीं बन सकी। अगर हम पुराने मज़हब देखें तो उनमें औरतें देवियाँ थी, फीमेल देवियाँ थी। ठीक है। आप पुराना हेलेनिस्टिक रिलीजन देख लें, उसमें औरतें देवियाँ थी। अगर हम खुद अरब पैंथियन का अल्लाह देख लें, जो कि सीन था, जो कि चांद का देवता था, जो अरब पैंथियन या कैनानाइट पैंथियन या नबतियन पैंथियन का चीफ गॉड जो था, अल्लाह या एल या जो था, उसकी तो खुद 3 बेटियां थी। ठीक है। और उन 3 बेटियों की पूजा भी होती थी, और रसूल अल्लाह ने भी एक टाइम में उनकी पूजा
کی تھی اور آیتیں بھی نازل ہو گئی تھی کہ ان تینوں کو، یہ تینوں بلند کونجیں اور ان کی بھی عبادت کیا کرو، اور مسلمانوں نے ان کی عبادت شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو شاید اس ٹائم کے لیے رسول اللہ کے دل میں کوئی عورتوں کے لیے ایک نرم گوشہ آ گیا ہوگا، تو اس ٹائم انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو اصل میں کیوں یہ حق نہیں ملا نبوت کا. یا ابھی ہم نے پچھلے دنوں یہ بھی دیکھا، وہ ایک ثناء اللہ نام کی ایک خاتون تھی جس نے پاکستان میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اب وہ جیل میں. ٹھیک ہے، تو اب جو مین سارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عورت ایسی ڈومیننٹ پوزیشن میں آپ کو اور ہمیں دکھائی کیوں نہیں دی. وہ اسی لیے دکھائی نہیں دی کیونکہ جس وجہ سے عورت حکمران آپ کو پرانے وقتوں میں دکھائی نہیں دی. روم تھا تو اس کے حکمران جو تھے وہ بادشاہ ہوتے تھے. ایک کلوپترا کے علاوہ اور کچھ اور دوسری حکمرانوں کے علاوہ ہمیں کوئی خاص عورت نہیں ملتی. ٹھیک ہے، ہاں عربوں میں ہمیں زنوبیہ اور معاویہ دو ایسی کوئنز ملتی ہیں جنہوں نے روم کو بھی ہرایا تھا، اور رسول اللہ اپنی زندگی میں روم کو نہیں ہرا سکے مگر انہوں نے ہرایا تھا. ٹھیک ہے، مگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیمک ریلیجن جو ہیں وہ بیسیکلی اصل میں مردوں کے بنائے ہوئے ریلیجن ہیں، باقی سب مذہب بھی مردوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں. مگر پرانے پیگن ریلیجنز جو تھے نا ان میں پھر بھی عورت کی کوئی ویلیو تھی. حالانکہ اگر آپ پیگن ریلیجنز کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی بعد میں مذہب کے کرتا رہتا وہی بن گئے تھے، مگر شاید جو فیمیل ڈیٹیز تھی وہ کہیں ایسے پرانے وقت سے چلتی آ رہی تھی کہ وہ مذہب کا حصہ تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ نکالی نہیں جا سکی. مگر جن کو ہم ماڈرن ریلیجن کہتے ہیں یا جن کو ہم ریسنٹ ریلیجنز کہتے ہیں، جو کہ پچھلے 3000 سال کے دوران جن کی پیدائش ہوئی، ان میں عورتوں کو کوئی خاص مذہبی پوزیشن نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، دیوی دیوتا تھے مگر میل دیوتا ہی مین دیوتا رہا، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ ہیلنسٹک ریلیجن ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی اور پیگن ریلیجن کیوں نہ ہو. ہمیشہ ہیڈ آف دا پینتھیون میل گاڈز ہی ہوتے تھے، اور پھر فیمیل گاڈز جو تھی وہ بعد میں آتی تھی. اب دیکھیں، اگر ایک بات دیکھیں تو جو سب سے پہلا پرانا ترین پینتھیون ہے جو کہ میسوپوٹیمین پینتھیون ہے، اس کے اندر مردوک جو تھا وہ میل گاڈ تھا، اور وہ ہراتا کس کو ہے؟ وہ تائمت کو ہراتا ہے جو کہ ایک فیمیل گاڈس ہوتی ہے، وہ گاڈس آف کیوس ہوتی ہے، اور اس کو وہ ہراتا ہے اور وہ اس سے یونیورس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکی اور کچھ نہیں؟ کیونکہ اس سب کا تعلق پاور سے ہے. مذہب بیسیکلی طاقت ہے، مذہب کا طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں ہے، اور طاقتوروں کا ہی کام ہے مذہب چلانا. اس لیے عورتوں کو قابو رکھنا تھا اور خود دوسرے مردوں کو بھی قابو رکھنا تھا. اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ صرف مرد ہی مذہب کے کرتا دھرتا ہوں. اور اس کی ایک سمپل سی بات یہ تھی کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کو ہی انچارج بنانا ہے. یہاں پہ کوئی تعلق یہ نہیں تھا. ہم مذہبی پیراڈائم میں بات نہیں کر رہے، ہم ہسٹوریکل اور سائنٹیفک پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں، اینتھروپولوجیکل پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں کہ عورت کو کیوں ریسنٹ مذہبوں میں لیڈنگ پوزیشن نہیں ملی. اس لیے کہ عورت کمزور تھی. ٹھیک ہے، اور عورت جو تھی اس کے پاس طاقت نہیں تھی اور اس کو یوز نہیں کیا جا، وہ مین مذہب کو نہیں چلا سکتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور خود یہ کرتا دھرتا بن گئے. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کا مقصد کسی کمزور کو انصاف دلانا نہیں تھا. جو مذہب تھے وہ اصل میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پہ ہی چلتے ہیں اور چلتے تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ جو کمزور ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کو بس آپ سائڈ پہ بٹھا دیں، مرد ہی نبی ہیں، وہی چلیں گے. ٹھیک ہے، تو مردوں نے ہی مذہب بنائے کیونکہ وہ طاقتور تھے اور انہوں نے ہی تلوار کے زور پہ مذہبوں کو پھیلایا. دنیا کا ہر مذہب تلوار کے زور پہ پھیلا، کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو کہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. کوئی دعویٰ کرے گا کہ نہیں ہمارا نہیں پھیلا، مگر وہ بھی تلوار کے زور پہ ہی پھیلا ہے اور سرکاری سرپرستی میں ہی پھیلا ہے. ٹھیک ہے، جب سرکاری سرپرستی میں کوئی مذہب پھیلتا ہے تو وہ تلوار کے زور پہ ہی پھیلتا ہے، لوگوں کو زبردستی اس مذہب پہ لے کے آیا جاتا ہے. تو مین بات یہ ہے کہ عورت نبی جو کہا جاتا ہے کہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی عقل آدھی ہے یا اس کا جسم کمزور ہے. تو پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان ساری دنیا پہ حکومت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا جسم مضبوط ہے، اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی عقل ہے اور وہ عقل مند ہے. اور عورت بھی اتنی ہی عقل مند ہے، اور عورتیں مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں، مردوں کو چلاتی ہیں، اپنے خاندوں کو چلاتی ہیں، پورا خاندان چلاتی ہیں. آپ کو اسلامی ملکوں میں بھی ایسی عورتیں عام مل جائیں گی. ٹھیک ہے، جو اپنی پوری فیملی کو چلاتی ہیں، ہر ایک چیز وہ ڈیسیجن وہ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات پسند پھر بھی نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اور اس کا اب مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ
یہ نہیں سمجھتے کہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ عورت ذہنی یا جسمانی طور پہ کمزور ہے اس لیے وہ نبی نہیں بن سکتی. نہیں، عورت صرف جسمانی طور پہ کمزور ہے اس لیے وہ نبی نہیں بن سکتی، اور اس کو دبا کے رکھا گیا. اب یہ ابراہیمی ریلیجن جن لوگوں میں آئے وہ عورت کو پہلے ہی پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب یہ آ گئے تو انہوں نے اور پاؤں کی جوتی سمجھا. اب ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ مکے میں جو عورتیں تھیں، جیسے رسول اللہ کی جو ورقہ بن نوفل کی بہن تھی جس نے حضرت عبداللہ کو آفر دی تھی شادی کی کہ میرے سے شادی کر لے، وہ یا پھر اور حضرت خدیجہ، وہ بڑی پاورفل عورتیں تھیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ وہ پیگن عربز تھے، وہ ابراہیمک ریلیجنس کو ماننے والے عربز نہیں تھے. جب یہودی یا کرسچن یا مسلمان آئے تو انہوں نے عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا جو یہودیت سے جس کی اساس پڑ چکی تھی، کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا اور عورتوں کو دبا کے رکھا. ٹھیک ہے، تو پھر وہی بات آئی کہ عورت کے اوپر چادریں ڈال دی، پردہ ڈال دیا، عورت مجمع میں بول نہیں سکتی، جیسے کہ پال نے کہا تھا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ جی عورت مجمع میں نہ بولے، عورت کسی کو کچھ سکھائے نہ. ٹھیک ہے، مطلب عورت کو نیچ سمجھا، اس لیے اسے کہا کہ عورت کسی کو کچھ نہ سکھائے. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات ہے کہ ابراہیمک ریلیجنس کی جو مین سٹوری ہے، جو کہ مسلمان اس کو اس طرح سے نہیں مانتے، مگر اس کا سایہ یا اس کے ایفیکٹس ہمیں اسلام میں بھی دکھائی دیتے ہیں. جب آدم اور حوا باغ عدن میں یا جنت میں ہوتے ہیں تو حوا جو ہوتی ہے وہ آدم کو پھل کھلاتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جینیسس جو کتاب ہے پیدائش کی اس کے مطابق وہ کھلاتی ہے. اور جب پھر خدا آتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں نے پھل کھا لیا ہے، تو خدا باغ میں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے آدم تو نے پھل کھا لیا. تو آدم آگے سے کہتا ہے جو حوا تو نے مجھے بنا کے دی ہے نا اس نے مجھے کھلایا. تو پھر خدا کیا کرتا ہے، آدم کے اوپر ایک لعنت ڈالتا ہے اور ایک لعنت حوا کے اوپر ڈالتا ہے. آدم کے اوپر لعنت یہ ہے کہ تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا اور تو زمین میں ہل جوئے گا اور وہ تجھے اونٹ کٹارے دے گی، یعنی وہ تجھے صرف اور صرف وہ تجھے اصل فصل نہیں دے گی بلکہ اور جڑی بوٹیاں دے گی جو کہ کھانے کے قابل نہیں ہوں گی. اور عورت کا یہ ہے کہ تو تیرا آدمی تیرے پہ حاکم ہوگا اور تو درد سے بچہ جنے گی. تو یہ جو ورڈز ہیں یہ چاہے اسلام میں ان کو نہیں ہی بھی مانا جاتا ہے، یہ حدیثوں میں نہیں آتے یا قرآن میں نہیں آتے، مگر ریزونیٹ یہ اسلام کے ساتھ کرتے ہیں. اسلام بھی ایسے ہی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سوچ اصل میں سب کانشیسلی مسلمانوں میں بھی ٹرانسفر ہو چکی ہے کیونکہ آیا وہاں سے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عورت کو پھر سمجھتے ہیں کہ عورت کی سزا ہے خدا نے جو اسے دیا کہ وہ مرد اس پہ حکمرانی کرے. ٹھیک ہے، اور حکمرانی میں ہر چیز پہ اس کی حکمرانی کرے، اس کے جسم پہ، اس کی سوچ پہ، اور اس کی ہر ایک چیز پہ حکمرانی کرے، اور عورت کو درد سے بچہ جنے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سزا خدا کی طرف سے عورت کو دی گئی تھی. تو پھر جس نے پھل کھلایا تھا مرد کو وہ نبی تو نہیں ہو سکتی تھی نا، یہودیت کے مطابق تو ایسی ہی سوچ بنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہو سکتی تھی، پھر مرد ہی ہو سکتے تھے. پھر پال بھی کہتا ہے کہ مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر اور عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے. یعنی اصل میں عورت کا امام مرد ہے اور مرد کا امام جو ہے وہ کون ہے، وہ مسیح یعنی یسوع مسیح ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اور جب یہ ورڈز کہے جاتے ہیں تو اصل میں بائبل کی روح سے یہ بنتا ہے، کیونکہ یہ بھی تھا ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا گیا کہ موسیٰ سے یہ کہا گیا تھا کہ تو اپنے دونوں بہن بھائی یعنی ہارون اور مریم کی تو خدا کی جگہ ہے ان کے لیے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کا سر مسیح ہے تو اصل میں عورت کے لیے مرد مسیح ہی ہونا چاہیے، یہ بھی سمجھا جاتا ہے اس کی تعویل کے مطابق اور اس کی تشریح کے مطابق. تو یہ چیز جو ہے کہ پھر امامت جو ہے وہ صرف مرد کو ہی ملی ہے، مسیحیت اور یہودیت میں بھی. اصل میں مسیح اس کا انکار کریں گے مگر یہ انٹرپریٹیشن ہے، وہ کہیں گے نہیں 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 یہ نہیں ہے، مگر یہ انٹرپریٹیشن ہے. اگر آپ کسی پڑھے لکھے پادری سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا بھی دے گا. ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر اسلام میں تو کھلم کھلی قرآن میں آتے ہیں، حدیثوں میں بہت سا مواد ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہے اور مردوں نے اپنے مال خرچے ہیں اس لیے مرد جو ہے وہ حکمران ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. تو پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ خدا جو ہے وہ مردوں سے تو باتیں کر رہا ہے، عورتوں سے باتیں کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ تو عورتوں سے بھی باتیں کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا کرنا تو. اور خدا نے اپنی ہی ایک کریشن جس کو اس نے اشرف المخلوقات کہا، اس کو اشرف المخلوقات سمجھا نہیں، پرائم کریشن اسے سمجھا نہیں. پرائم کریشن صرف مرد کیوں ہے؟
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ یہ سارے مذہب جو ہیں یہ انسانوں اور اسپیشلی مردوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنی سپریمیسی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بالکل بھی انصاف پہ مبنی بات نہیں ہے کہ عورت کیونکہ جسمانی طور پہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ خدا بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر دیکھا جائے اور عورت کیونکہ عقلی طور پہ بھی کمزور ہے تو اس لیے بھی اس سے خدا بات نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا مرد سے بات کرتا ہے تو کیا مرد عقلی طور پہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ خدا کے لیول پہ ہے کہ خدا کی بات کو سمجھ سکے؟ مسئلہ تو بڑا سمپل ہے کہ اگر 1400 سال پرانے ایک شخص کو آج کی دنیا میں لے آیا جائے تو وہ آپ کی اور میری بات نہیں سمجھ پائے گا، مگر اللہ کی بات اسے سمجھ آ رہی ہے۔ 1400 سال پرانا شخص جو ہے وہ آج کے عقل کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا، مگر اللہ کی بات اسے پھر بھی سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بھی اگر اس کو فرض کریں، پہلی تو بات یہ ہے کہ بات 100% غلط ہے، مگر اگر کوئی مان بھی لے کہ عورت کا عقل ہے، تو اللہ نے اگر کسی مرد سے کلام کیا تھا تو وہ مرد اللہ کے سامنے کتنا کا عقل مند تھا؟ یعنی اللہ کا اگر انٹیلیجنس لیول کوئی 1 ٹریلین ہے تو مرد کا تو 1 ہی ہے نا، تو عورت کا 1.5 ہوگا، تو 1 ٹریلین کے سامنے 1 اور 1.5 کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اور مرد کا 1 ہے تو عورت کا 0.5، اگر آپ مان بھی لیں تو اللہ کا تو 1 ٹریلین ہے نا۔ اللہ نے اگر 1 والے سے بات کر لی تھی، اسے سمجھا دیا تھا، تو کیا 0.5 والے کو نہیں سمجھا سکتا تھا؟ اس کو بھی سمجھا سکتا تھا، وہ بھی نبی ہو سکتی تھی، ہو سکتا تھا سب کچھ اس کے لیے بھی، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تو نہ مرد عقل مند ہے اور نہ عورت عقل مند ہے، تو دونوں ہی جب بیوقوف ہیں تو دونوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت محمد اور اللہ کی انٹیلیجنس میں کوئی کمپیریزن ہے۔ وہ تو آپ اگر خدا کو مانتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر رہا ہے تو خدا کے سامنے تو ہر کوئی زیرو ہے، حضرت محمد بھی زیرو ہے، موسیٰ بھی زیرو ہے، ٹھیک ہے؟ خدا کے سامنے تو ہر کوئی زیرو ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک انفینٹ ہوتا ہے نا، انفینٹی کے سامنے 1 بھی جو ہے وہ زیرو ہے، اور انفینٹی کے سامنے 1 ٹریلین بھی زیرو ہے، اور انفینٹی کے سامنے 0.5 بھی زیرو ہے، ہر چیز ہی زیرو ہے۔ تو اگر اللہ کے سامنے مرد زیرو تھا تو عورت بھی زیرو تھی، اور عورت زیرو تھی تو مرد بھی زیرو تھا، تو اللہ چاہتا تو اس سے بھی کلام کر سکتا تھا۔ آپ خود سوچیں نا، ایک سمپل بات ہے کہ آج ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے جانور ہیں بہت سے، اگر آپ کے سامنے ایک مچھلی ہے اور دوسری طرف خرگوش ہے، تو کیا خرگوش آپ کے لیے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے بجائے مچھلی کے؟ یا خرگوش اور کتے میں کوئی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کی انٹیلیجنس کا کوئی انسان سے مقابلہ نہیں ہے؟ دونوں کیا نہیں ہے؟ تو صرف سمجھانے کے لیے، میں کسی کو بھی خرگوش اور کتے سے کبھی کمپیئر نہیں کرتا، بات سمپل سمجھانے کے لیے ہے کہ جب کوئی چیز ہے ہی زیرو ہے کسی کے سامنے تو ایک زیرو دوسرے زیرو سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ اگر چاہتا اور اللہ کی ایک اچھی نیت ہوتی تو وہ ضرور عورت سے بھی کلام کر لیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو کوئی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مرد کا بنایا ہوا مذہب ہے، تو مرد اس سے کلام کر رہا ہے جو اس جتنا طاقتور یا جو اس کی سمجھ کے مطابق اس جتنا عقل مند ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت سے اس لیے کلام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، اور دوسری بات ہے کہ ایک اور چیز ہے، اگر اللہ چاہتا، اللہ تو اپنی قدرت بڑی کمزور چیزوں کے تھرو بھی دکھا سکتا ہے نا۔ وہ لارڈ آف دا رنگس کا ایک تھیم تھا نا، سمپل، کہ فروڈو کے پاس رنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی اس لیے ہے کہ وہ بہت پاورفل چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معجزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور سا فروڈو جو ہوتا ہے وہ اس رنگ کو ڈسٹرائے کر لیتا ہے۔ تو عورت کو نبی بنانا تو زیادہ عقل مندی کی بات تھی کہ اللہ کی زیادہ قدرت ظاہر ہوتی۔ فرض کرو اگر موسیٰ کی جگہ کوئی عورت ہوتی اور عصا پکڑ کے سمندر کو 2 ٹکڑے کرتی تو اللہ کی قدرت زیادہ تب ظاہر ہوتی ہے، مرد سے ہوتی ظاہر زیادہ، تب زیادہ ہوتی ظاہر، مگر اللہ کی عقل میں یہ باتیں کیوں نہیں آئی؟ ہاں ظاہری بات ہے یہ جھوٹے قصے ہیں، یہ کوئی اس میں سچائی والی تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو پہلے یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کی بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی، جیسے خدا کا بیٹا یسوع کہتے ہیں کرسچن، تو اللہ خدا کی بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی، وہ بھی اپنی جان دے سکتی تھی آپ کی اور ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ خدا کی جب کوئی جنس نہیں ہے، خدا کی کوئی جنس نہیں ہے، اب سمپل بات ہے نا، اللہ ہے تو اللہ از ناٹ میل اور فیمیل، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ میل اور فیمیل نہیں ہے، تو پھر اس کی پریسیڈنس صرف ایک جینڈر کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے یہ باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ سارے مذہب مردوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہندوؤں میں بھی دیکھیں پنڈت مرد ہوگا، ٹھیک ہے، پرانے وقتوں میں تو وہ مطلب کیا اب آپ کہیں گے، ہر جگہ پہ گرو مرد ہوگا، پیر مرد ہوگا، ٹھیک ہے، پیرنیاں آپ چلیں عورتیں نکل بھی آتی ہیں، صحیح ہے، مگر نبی مرد ہیں، اور ڈیمی گاڈز جو تھے موسٹلی جتنے
رومیو میں مشہور تھے ڈیمی گاڈ یعنی خدا کے بیٹے، وہ سارے مرد تھے، عورتیں نہیں تھی کوئی بھی. زوس کی بیٹیاں کوئی بھی نہیں تھی، کوئی عورت جس کو کہا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں صرف اس بات کے اوپر بیسڈ ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان ایک پاور کا ڈفرینشیل ہے. ٹھیک ہے، اور اس پاور کے ڈفرینشیل کی نیچرل ایکسپلوٹیشن یہ ہے کہ صرف مرد ہی پاورفل رہے، عورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ امپیشنس کی بنیاد مرد اور عورت کے درمیان ان ایکویلٹی سے دنیا میں شروع ہوتی ہے. اصل میں اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ پیشنس اور صبر کسی جگہ پہ ہو، تو صبر اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ کمزور ہوتے ہوئے بھی کسی کے حقوق اور کسی کی سوچ کو آزادی دیتے ہیں، اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اس کو آزاد چھوڑتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، مگر اسلام میں یا مسیحیت میں یا یہودیت میں تو عورت کو کوئی آزادی نہیں ہے. یعنی وہی بات ہے کہ یہودیت کو اگر آپ دیکھ لیں تو مرد جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بیچ سکتا، بیٹے کو نہیں بیچ سکتا. بیٹی کو بیچ سکتا وہ یہودیت کے مطابق. اسلام کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تو بیٹیاں بکتی ہی ہیں، جہاں پہ آج بھی عرب جہیز کے نام پہ پیسے لیتے ہیں لڑکی دینے کے. ٹھیک ہے، اور بھی دنیا میں بہت سی جگہوں پہ اس بات کی روایت ہے. کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بیچ سکتا، بیٹی کو لوگ بیچتے ہیں. آج پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں مختلف صوبوں میں جہاں پہ لڑکی کو بیچا جاتا ہے. اصل میں افغانستان اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ لڑکی کو بیچا جاتا ہے. تو یہ ساری بات کیا ہے؟ یہ ساری بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ یہ سب طاقت کا کھیل ہے. مردوں کی بنائی ہوئی دنیا میں مردوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور مردوں کا بنایا ہوا مذہب یہ بتاتا ہے کہ عورت نیچ اور کم تر ہے، اس میں عقل کم ہے اور وہ کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر عورت کسی کام کی نہ ہوتی تو حضرت محمد کو جنت میں عورتیں نہ دینی پڑتی. یہ بھی بات یاد رکھیں. جنت میں عورت کا لالچ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت مرد کے لیے، اور خاص طور پہ ان مذہبوں کی صورت میں مرد کے لیے صرف اور صرف ایک گوشت کا ٹکڑا اور ایک آبجیکٹ ہے، سیکس آبجیکٹ. اسی لیے دنیا میں جہاد کے جواب میں لونڈیاں بانٹی جاتی تھی، اور آخرت میں جہاد کی یا نیکی کے جواب میں کیا دیا جا رہا ہے؟ آپ کو حوریں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی باتیں سمجھ آئی ہوں گی. یہ آپ کے غور کرنے کے لیے، یہ میری صرف ایک رینڈم سی ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے ایک خیال کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ اس پہ اور غور کریں. اور ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں اس ساری بات چیت سے متعلق کیا خیال ہے. کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی وجہ ہے جس وجہ سے ان جھوٹے مذہبوں نے عورت کو نبی نہیں بنایا، یا عورت کبھی بھی کوئی ایسا مذہب ایجاد نہیں کر پائی؟ ظاہری بات ہے کہ مذہبوں کو اگر طاقت کے بغیر ایجاد کیا جا سکتا تو پھر ڈیفینیٹلی عورتوں کو بھی ایجاد کردہ مذہب بہت سے دنیا میں موجود ہوتے. تو یہ بات مجھے ضرور بتائیے گا آپ، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں، سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں. چینل کے 1 لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اس چینل کی ہمیشہ سپورٹ کرنے کے لیے. آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی می یا کافی پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. آداب. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی می یا کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے.